बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बर हबीब खुदा खातमुन अंबिया सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खानदान ज़हरा पे बुलंद से बुलंदतर सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह फातिहा। एक रोज़ एक साहिब जुल्फ़े दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है ज़िक्र रसूल खुदा तुम्हें, बस फ़ातिमा का ज़िक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि ज़िक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगे हाँ ये तो हुनरवर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तस्करा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिहाद पैगंबर करूं बयां, खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। मैंने कहा कि आखिरी हज का करूं बयां, बोले कि ये दुखती हुई रखना छेड़िए, पाए अली की दोष पैगंबर की बात है। मैंने कहा कि आयत तत्हीर का नजूल, मैंने पढ़ा जो आयत तत्हीर का नजूल, बोले कि घर में रहने दो ये घर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बात में हैदर की बात है, बोले कि जिक्र औरों का आता नहीं है क्यों। मैंने कहा अब ये तो मुकद्दर की बात है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मैंने कहा ज़मीं पे कोई बेनियाज है, मैंने कहा ज़मीं पे कोई बेनियाज है, उसने कहा कोई नहीं है मगर हुसैन। मैंने कहा ज़मीं पे कोई बेनियाज है, उसने कहा कि कोई नहीं है मगर हुसैन। मैंने कहा कि तुझसे मुलाकात बस में है, मैंने कहा कि तुझसे मुलाकात बस में है, उसने कहा कि आज ही चाहे अगर हुसैन। मैंने कहा कि फिर भर दे हर एक मातमी की गोद, उसने कहा कि बांट रहा है पिसर हुसैन, उसने कहा कि बांट रहा है पिसर हुसैन। मैंने कहा अज़ा का है मुमकिन सवाब क्या, उसने कहा चाहेगा जो जिस कदर हुसैन। मैंने कहा जन्नत में कहाँ होंगे मातमी, उसने कहा खुल्द में होगा जिधर हुसैन। उसने कहा खुल्द में होगा जिधर हुसैन। मैंने कहा कि तेरी रिहाइश भी है कहीं, मैंने कहा कि तेरी रिहाइश भी है कहीं, उसने कहा है तो सही मेरा घर हुसैन। उसने कहा है तो सही मेरा घर हुसैन। मैंने कहा फिर भर दे हर एक मातमी की गोद, उसने कहा बांट रहा है पिसर हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिना मुहम्मदन व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محمد وآل محمد. شروع اس پروردگار عالم کے نام سے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. تمام تعریفیں، تمام مدحتیں اس پروردگار عالم کے لیے، تمام تعریفیں اس ذات اول کے لیے کہ جس کی مدحت خود محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، جس کی تعریف خود علی مرتضیٰ کر رہے ہیں، جس کی تعریف خود فاطمہ زہرا کر رہی ہیں. تمام مدحتیں، تمام منقبتیں ہماری جان نثار اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو اس زمین پر سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. اور فقط اشرف المخلوقات بنا کر نہیں بھیجا، ہمیں ہمارے مرتبے کو جب اس نے چاہا کہ اور بلند کر دے تو اس نے ہمیں اشرف المخلوقات سے عزادار حسین ابن علی بنا دیا. جب اس نے چاہا کہ ہمارا مرتبہ اور بلند کر دیا جائے تو اس نے ہمیں فقط اشرف المخلوقات رہنے نہیں دیا، اس نے ہمیں عزادار حسین ابن علی بنا دیا. اور جب اس پروردگار عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے محمد مصطفیٰ کو خلق کر دیا، اس نے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا. اس نے چاہا دنیا کو پتہ چل جائے میں کتنا اعلیٰ ہوں تو اس نے علی مرتضیٰ کو خلق کر دیا. اور پھر جب اس نے چاہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے میں کتنا حسین ہوں تو اس نے حسین ابن علی کو بھیج دیا. اور پھر جب اس نے چاہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے میری عبادت کا کیا طریقہ ہے، مجھے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، تو اس نے زین العابدین سید الساجدین کو بھیج دیا. اس نے چاہا دنیا کو پتہ چل جائے علم کیا ہے تو اس نے محمد باقر کو خلق کر دیا. اور پھر جب اس نے چاہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے تقاوت کیا ہے، تقی کو بھیج دیا. نقاوت کیا ہے، نقی کو بھیج دیا. ہیبت کیا ہے تو حسن عسکری کو بھیج دیا. اور جب چاہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے میں کس طرح تمہیں نہ دیکھتے ہوئے بھی رزق پہنچا رہا ہوں، جب اس نے چاہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے مگر میں پھر بھی تم کو دیکھ رہا ہوں، تو اس نے ہمارے 12ویں کو پردہ غیب میں بٹھا دیا. عزاداران حسین، بعد حمد و ثنا ہمارے تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر. تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا، جنہوں نے بیدار کو دیکھا تو مقدار بنا دیا، جنہوں نے مسلمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا، جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو عزادار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو عزادار کر دیا. عزاداران حسین فضائل میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں مولا حسین علیہ السلام کی شان میں، مگر ساتھ ساتھ میں علی اکبر اور غازی عباس کا بھی تذکرہ کرتی رہوں گی کہ پہلے میں نبیوں کا رقبہ بیان کرتے کرتے پھر مولا حسین کے رقبے پہ پہنچوں گی. پھر میں بتاؤں گی کہ مولا حسین کی سلطنت کتنی وسیع ہے، حسین کی سلطنت میں ہے کیا کیا چیز. عزاداران حسین، میں نے دیکھا سب سے پہلے میں نے پروردگار عالم سے پوچھا، اے پروردگار عالم آدم کا رقبہ کیا ہے، آدم کی سلطنت کیا ہے؟ آواز آئی آدم کو سجدہ ہے مگر صرف ملائکہ کا. پروردگار عالم آدم کو سجدہ ہے مگر صرف ملائکہ کا، وہ بھی چند لمحوں کے لیے صرف ملائکہ اور فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. جس نے سجدہ نہیں کرا وہ ابلیس بن گیا. آدم کی کسی بھی اولاد پر نہیں ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، مطلب آدم کو سجدہ ہے مگر صرف فرشتوں کا، وہ بھی چند لمحوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. پروردگار عالم ابراہیم، آواز آئی ابراہیم تو امام ہے مگر صرف انسانوں کا. انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم. ابراہیم کی امامت جب تک ہے جب تک انسانیت ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کے پاس کیا تھا؟ ید بیضا، اندھوں کو شفا دیتے تھے. کہ ایک دن ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اے عیسیٰ میں نابینا ہوں، مجھے شفا دیجئے، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، مجھے شفا دیجئے، میری آنکھوں کو روشن کر دیجئے. عیسیٰ نے اپنا روشن ہاتھ اس اندھے کے آنکھوں پہ پھیرا، اس کو شفا مل گئی. میں اپنے موضوع سے ہٹی نہیں، میں نبیوں کا رقبہ بیان کر رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں. رسول کا رقبہ کتنا وسیع ہے.
رسول کا رقبہ اتنا وسیع ہے کہ مدینہ بھی رسول کا، علی بھی رسول کے، حسن بھی رسول کے، حسین بھی رسول کے، یہ 12 کے 12 رسول کے، کہ اول بھی محمد ہے ان کا، اوسط بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد، یہ 14 کے 14 محمد ہے۔ اب مکہ پروردگار عالم کا شہر، اس میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ نجف علی کا شہر، نجف اشرف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ اب حسین سوچ میں تھے کہ حسین اس رقبے کو وسیع کیسے کریں، حسین کہاں پہ اپنا زمین بسائیں۔ حسین چلے مدینے سے، رسالت حسین کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین مدینے سے چلے، رسالت حسین کے ساتھ چل پڑی، حسین نجف سے چلے، امامت حسین کے ساتھ چل پڑی۔ اب ایک عرش معلیٰ اور ایک کربلا معلیٰ۔ عزاداران حسین مولا چلے اور مولا جب گئے تو مولا سے یزید نے کہا آپ میری بیعت کریں گے؟ مولا نے کہا نہیں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ مولا آپ یہ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں، میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا جو یزید کی بات نہیں سنے گا وہ تجھ جیسا ہو جائے گا۔ مولا نے کہا ہاں میں تمہیں بتاؤں گا، دنیا کا دستور دکھاؤں گا، تم میری مجلس میں جب آؤ گے دنیا والے تمہیں روکیں گے، ٹوکیں گے، پوچھیں گے مجلس میں جانے سے تمہیں کیا ملتا ہے، تم چپ کر کے میری مجلس میں آ جایا کرنا اور اندر بیٹھ کے بتا دینا، جب تک وہ بولیں گے نہیں تو میرا جملہ کیسے مکمل ہوگا، تم اندر بیٹھ کے بتا دینا، جو اندر آ گئے وہ حسین والے، جو باہر رہ گئے وہ یزید۔ زندہ باد، زندہ آباد، مرد آباد، یا علی، یا علی، جو اندر آ گئے وہ حسین والے، جو باہر رہ گئے وہ یزید والے۔ اب مولا نے اب کربلا کا جغرافیہ کیا کہتا ہے؟ کربلا میں 50 لاکھ سے زیادہ عوام آ ہی نہیں سکتی، مگر 40 پہ عاشورہ پہ 8 بلینز not million 8 billion پیپل کربلا میں 40 اور عاشورہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ عوام آ نہیں سکتی، مگر 40 پہ اور عاشورہ پہ حسین بلا کے بتاتے ہیں کہ میں جب چاہوں اس زمین کو کھول دوں اور جب چاہوں اس زمین کو سکھیڑ دوں۔ اب کسی بھی ضعیف سے جا کے پوچھیں تو اس سے چلا تو جاتا نہیں ہے۔ مکے گیا، تو نے عمرہ کیسے ادا کرا؟ وہ کہے گا اس پروردگار عالم نے جب مجھے بلایا تو اس نے مجھے ہمت دے دی، میں نے عمرہ کر لیا، اس نے جب مجھے بلایا تو اس نے مجھے ہمت دے دی، میں نے حج کر لیا، میں نے صفا اور مروہ کے درمیان کا راستہ طے کر لیا۔ اسی طرح اب ہم کسی زائر سے پوچھیں تو اس سے چلا تو جاتا ہے نہیں۔ کربلا پہ تو نے حسین کی زری تک ہاتھ کیسے لگایا؟ وہاں پہ تو 8 بلین پیپل موجود تھے۔ اس نے کہا جیسا سلام حسین نے میرا لیا شاید ہی کسی کا لیا ہوگا، شاید ہی کسی کا لیا ہوگا۔ زدارہ نے حسین پھر میں نے کہا مولا ہر کوئی تو آپ کے دروازے تک نہیں آ سکتا، مولا ہر کوئی تو آپ کی زری کو چھو نہیں سکتا۔ مولا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میرے مومنوں کے دل میں میری محبت ہوگی، مگر وہ کربلا نہیں آ پائیں گے، میں ان کے لیے کرم کو اور سستا کرتا ہوں۔ وہ میرے شہر نہیں آ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ان کے شہروں میں ان کی ہر گلی میں اپنا گھر بنا دوں گا، کسی کو حسینیہ امام بارگاہ کہہ دینا، کسی کو جاگیر علی اکبر کہہ دینا، میں ان کے لیے کرم کو اور سستا کرتا ہوں۔ اور دنیا کا دستور ہے جب میں آپ کے گھر جاؤں گی تو آپ بھی میرے گھر آئیں گے۔ حسین نے کہا میں ان کے لیے کرم کو اور سستا کرتا ہوں، تم میرے گھر آنا میں تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں میرے بیٹے کی خوشی میں آنا میں تمہارے بیٹے کی خوشی میں آؤں گا۔ اب جب بیٹے کا ذکر آیا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں علی اکبر کے فضائل بھی بیان کرتی چلوں۔ کون ہے علی اکبر؟ شبیہ پیمبر، تصویر مصطفیٰ، ام لیلہ کی جان، بی بی زینب کے دل کا ٹکڑا اور حسین کی ٹھنڈک، حسین کی آنکھوں کا نور۔ کون ہے علی اکبر کہ اس کے حسن کا خمس نکالا تب یوسف کو حسن ملا، سخی ابن سخی کا بیٹا ہے، سخی لگ رہا ہے، بڑی نادانی کا مالک ہے یہ اکبر۔ عزاداران حسین 21 ہجری، ہاشمیوں کا محلہ، مدینے کا شہر،
حسین کی حویلی مدینے کا شہر، حسین کی حویلی ہاشمیوں کا محلہ، حسین تھے مسجد کے اندر نعت رسول پڑھ رہے تھے، نعت رسول پڑھ رہے تھے کہ نوکر سے خبر ہوئی، مولا تیری دعاؤں کا ثمر آ گیا، مولا تیری دعاؤں کا ثمر آ گیا۔ اتنا کہنا تھا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولا کی کون سی دعا، جب سے رسول خدا اس دنیا سے گئے تھے حسین دعا کرتے تھے، اے پروردگار عالم مجھے نانا کی تصویر واپس کر دے، یہ دل نانا کے بنا لگتا نہیں ہے، یہ دل نانا کے بنا رہ نہیں سکتا، یہ آنکھیں نانا کو دیکھ کے بنا رہ نہیں سکتی۔ تو پروردگار عالم نے علی اکبر کو ہم شکل پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، علی اکبر کو ہم شکل پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب ایک بات بتاتی چلوں، مولا کی تہجد کا نماز کا جو مصلی ہوتا تھا نا، وہ علی اکبر کے جھولے کے برابر میں لگتا تھا۔ ام لیلہ کیا کہتی ہیں، میں نے ایک دن دیکھا اکبر کے جھولے پہ سایہ، میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی سلطان کربلا، مولا سوئے نہیں؟ اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی کہ جب محمد کی جبین سے نور کے پیکر بنتے جاتے ہیں۔ رسول خدا سے کے ہم شکل تھے نا علی اکبر، تو میں یہ شعر ان کے لیے بیان کرتی جا رہی ہوں کہ محمد کی جبین سے نور کے پیکر بنتے جاتے ہیں، پسینہ گرتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں، یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے۔ رسول خدا کے لیے جب وہ معراج پہ گئے تھے تو پروردگار عالم نے عرش سے سواری کو بھیجا تھا، تو یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے، ہم شکل پیغمبر کی جوانی کے بوجھ سے، ہم شکل پیغمبر کی جوانی کے بوجھ سے۔ کہ آگے بڑھتی ہوں، کون ہے علی اکبر؟ ام لیلہ بادشاہ کی بیٹی تھی، تو علی اکبر کی پرورش بھی تو شہزادوں کی طرح ہونی تھی، تو کبھی بی بی زینب کی آغوش میں، کبھی بھیا سجاد کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، تو کبھی مولا حسین اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ کون ہے اکبر جو دکھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں ہم شکل مصطفیٰ ہیں، جو تصویر مصطفیٰ ہیں۔ کہ کیا خوب میر انیس نے کہا ہے، جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار، جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار، ہو جاتی تھی پھر ہر ایک گلی مصر کا بازار، پھر ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار۔ کون ہے علی اکبر جس پہ زلیخا عاشق ہو، جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پہ حسین عاشق ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ کہ اب جب مولا حسین کا نام آیا تو میرے دل میں ایک شعر آ گیا، اور وہ میں آپ کو پیش کرتی چلوں کہ حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی۔ کون حسین؟ کون حسین؟ جب پروردگار عالم نے ان 14 کو خلق کرا تو اس نے سوچا کہیں دنیا میری تخلیق پہ شک نہ کرے۔ وہ پروردگار عالم تو ہر شے پہ قادر ہے نا، ہر شے اس کی قدرت میں، میری اور آپ کی جانیں بھی اس کی قدرت میں، یہاں تک کہ میری سانسیں مجھے نہیں پتا اگلے لمحے ہوں گی یا نہیں ہوں گی، وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نے جب ان 14 کو خلق کرا تو اس نے اس قلم کو ہی توڑ دیا جس سے ان 14 کو خلق کرا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہیں دنیا میری تخلیق پہ شک نہ کرے، انہوں نے پروردگار عالم نے ان 14 کو سامنے رکھ کے 14 جیسے بنانا شروع کر دیے۔ محمد کو سامنے رکھ کے علی اکبر بنا دیا، علی کو سامنے رکھ کے عباس بنا دیا۔ اب عباس کون؟ اب عباس کون ہے؟ علی کی چال، علی کی گفتار، علی کا لہجہ، علی کا حسن، سجاد کی عبادت، باقر کا علم، جعفر کی صداقت، تقی کی تقاوت، نکی کی نکاوت، عسکری کی ہیبت اور بارویں کی غیبت، جب یہ تمام چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے علی کی دہلیز پہ چلنا شروع کر دیں تو اسے عباس کہتے ہیں۔ تقی کی تقاوت، نکی کی نکاوت، عسکری کی ہیبت اور بارویں کی غیبت، جب یہ تمام چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے علی کی دہلیز پہ چلنا شروع کر دیں تو اسے عباس کہتے ہیں۔ بھائی غازی عباس کا ددیال تو آپ لوگوں نے سنا ہی سنا ہوگا، میں نے سوچا میں غازی عباس کا ننیال بیان کرتی ہوں۔
کون ہے ام البنین؟ ام البنین غازی عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ام البنین تھیں. ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں کو. ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں کو. اب جب ام البنین کا جب مولا علی سے عقد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ام البنین نے خواب میں دیکھا کہ میں صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں اور 3 ستارے عرش سے فرش پر آتے ہیں اور ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں آ کر گرتا ہے. اب جب یہ خواب دیکھا تو اپنی ماں کے پاس جا کر کہتی ہیں اماں جان میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے 3 ستارے جو عرش سے فرش پر آتے ہیں اور میرا طواف کرتے ہیں اور ایک چاند کا ٹکڑا آ کر میری گود میں گر جاتا ہے. اب جب ام البنین کی والدہ نے یہ بات سنی، لے گئی اپنے خاندان کے ایک بزرگ کے پاس جانے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں اس لڑکی کا نام آج سے ام البنین ہے. ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں کو. ان 3 ستاروں کا مطلب ہے 3 بیٹے اور چاند کا مطلب ہے قمر بنی ہاشم. کون ہے عباس؟ عباس کے فضائل میں کیا بیان کروں، جو خود ابو الفضل ہیں ان کے فضائل میں کیا بیان کروں. غازی عباس کون؟ کہ جو زینب کا سہارا ہیں، حسین کا سہارا ہیں، زینب کے دل کا سکون ہے عباس. زدارن حسین جب صفین کا میدان تھا اور علی نے اعلان کرا میرا آج کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، تو دائیں جانب سے حسین، بائیں جانب سے حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا جان ہمیں اجازت دیجئے، ہم جنگ لڑیں گے. علی نے کہا تم لوگوں نے غور سے اعلان نہیں سنا، میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا. اتنا کہنا تھا کہ حسن اور حسین پیچھے ہوئے، عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا جان میرا جی کرتا ہے کہ آج میں جنگ لڑوں. اتنا سننا تھا کہ علی نے کہا ٹھیک ہے عباس کوئی مسئلہ نہیں، مگر جب جنگ کرو تو دنیا کو پتہ نہ چلے کہ پردے کے پیچھے عباس ہے کہ علی، پردے کے پیچھے عباس ہے یا علی. اب جب مولا علی جنگ کرنے جاتے تھے تو مولا کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، بڑی بڑی آنکھیں جس سے دشمن دیکھ کر ہی پانی پانی ہو جایا کرتے تھے. اب غازی عباس کو مولا علی ایک خیمے میں لے کر گئے اور جب خیمے کا پردہ اٹھا اور جب دونوں باہر نکلے تو دیکھنے والے پہچان نہ سکے کہ کون عباس ہے اور کون علی ہے. علی کی دستار عباس نے پہنی ہوئی تھی، علی کی تلوار عباس کے ہاتھوں میں تھی، علی کی نالین عباس کے قدموں میں تھی. عباس علی بن کر چلے ہیں میدان میں کہ دشمن پہچان نہ سکے کہ عباس جا رہے ہیں یا علی جا رہے ہیں. اب جب عباس میدان میں آئے تو سب سمجھے علی آ رہے ہیں. عباس کا یہ جلال، یہ ہیبت دیکھ کر اب علی بھی کہنے لگے واہ عباس کیا کہنے تیرے. اتنا کہنا تھا کہ مولا حسین دل سے خوش ہونے لگے، خوش ہو کر مولا حسن کے گلے لگ کر کہتے ہیں کیا عباس سے جنگ لڑ رہے ہیں، کیا ہیبت ہے عباس کی. جب عباس جاتے تھے تو عباس کے قدم زمین پر خط کھینچتے تھے کہ اتنا بلند قد تھا غازی عباس علمدار کا. اور غازی عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی نا تو ہم عباس کے علم پر آ جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سقائے سکینہ ہیں، باب الحوائج ہیں. غازی عباس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا، غازی عباس نے دعا مانگی تھی پروردگار عالم مجھے سکینہ تک یہ پانی پہنچ سکے، میں یہ پانی سکینہ تک پہنچا سکوں، اور پانی نہیں پہنچا سکے تو اسی لیے پروردگار عالم نے غازی عباس کو باب الحوائج کا لقب دیا. باب الحوائج. اور جب ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم پروردگار عالم سے ان کا واسطہ دے کے جب دعا مانگتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی. عزاداران حسین ایک واقعہ پیش کرتی چلوں گی، پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی. کہ ایک شخص انتہائی گناہگار مگر تھا وہ سید، انتہائی گناہگار. اس کا چھوٹا سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. چھوٹا سا چھوٹا گناہ اس کا یہ تھا کہ اس نے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. 9-10 محرم کو تھا وہ شیعہ، مگر 9-10 محرم کو وہ شراب پینے جا رہا تھا. اپنے دوستوں کو فون کر کر کہتا ہے آج چلنا نہیں اڈے پہ. دوست کہتے ہیں شرم کر، تو سید ہے، آج 9-10 محرم ہے، غریب کی شہادت کا دن ہے. اتنا کہنا تھا. وہ شخص نام اس کا رضا تھا، اس کو غصہ آیا، وہ گھر سے نکلا، اس نے اپنی کار اسٹارٹ کری اور چل دیا. رستے میں دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کھڑی ہے
جو انتظار کر رہی ہے، رکشہ ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ اس کے پاس جا کے وہ لڑکی اس رضا کو روک کر کہتی ہے کہ مجھے اس امام بارگاہ تک چھوڑ دو۔ رضا اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، مگر رستے میں اس کی نیت بدل جاتی ہے۔ وہ لڑکی گھبرانا شروع ہو جاتی ہے اور گھبرا کر کہتی ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتا؟ کیا تو محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں رکھتا؟ تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی جناب زہرا کا، میں سید زادی ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے، مجھے میرے مقام تک چھوڑ دے، میں تیرے حق میں دعا کروں گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس لڑکی نے کہا تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا، میرے دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، میں نے اس کو اس کے مقام تک چھوڑا، میں نے کہا میں کتنا گناہگار ہوں۔ سیدہ کا نام سنتے ہی اس کا دل نرم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں اپنے گھر چلتا ہوں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہوں، کیا پتا وہ مجھے معاف کر دیں۔ اپنے گھر آیا، کیا دیکھتا ہے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، مگر ٹی وی پہ کربلا کا منظر چل رہا ہے۔ بہت پریشان ہوا، بہت روتا ہے اور روتے روتے مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اتنا متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتا تھا اس علاقے کے لوگوں کا دستور تھا کہ ہر سال ایک متقی پرہیزگار شخص کو مدینہ منورہ بھیجا جایا کرتا تھا۔ ہر سال مدینہ منورہ بھیجا جاتا تھا، عمرے پہ بھیجا جاتا تھا یا پھر حج پہ بھیجا جاتا تھا۔ وہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہو گیا کہ اس علاقے کے چیئرمین نے آ کے رضا سے کہا کیا تم مدینے جاؤ گے؟ کیا تم جنت البقیع جاؤ گے؟ کیا تم مکہ جاؤ گے؟ خدا کے گھر کی زیارت کرنے جاؤ گے؟ رضا کہتا ہے میرا دل بہت بے چین ہو گیا اور میں نے تڑپ کر کہا ہاں میں کیوں نہیں جاؤں گا اور مجھے بھیج دیں۔ رضا کو پروردگار عالم نے ایک لمحے میں کیا سے کیا کر دیا، ایک لمحے میں اس شرابی کو پروردگار عالم نے متقی اور پرہیزگار کر لیا اور اپنے در پر بھی بلا لیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، ہم بھی عمرہ و حج کرنے جائیں، ہم بھی کربلا زیارت کرنے جائیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کا موقع ملے، جو نہیں جا سکیں انہیں پروردگار عالم جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، آمین الہی آمین۔ رضا کہتا ہے میں نے اس چیئرمین سے کہا کیوں، میں کیوں نہیں جاؤں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ وہ رضا کہتے ہیں سب سے پہلے میں مکہ پہنچا، میں نے خدا کے گھر کا عمرہ کرا، میں نے خدا کے گھر کا طواف کرا، اس کے بعد میں مدینہ آیا، میں نے رسول کے روضے کی زیارت کری، اس کے بعد میں جنت البقیع چلا گیا۔ جنت البقیع میں کون ہے؟ میری اور آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا۔ کہتا ہے میں وہاں پہنچا، میں نے وہاں کی بس مٹی کو اٹھایا اور اپنے سر پہ ڈال کے کہا بی بی میں بہت گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، بی بی میں بہت گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اتنا کہنا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں واپس آیا، پھر اس محلے کے، پھر اس علاقے کے چیئرمین نے کہا اے رضا تم سے زیادہ اس علاقے میں کوئی متقی اور پرہیزگار ہے نہیں، کیا تم واپس عمرہ و حج کو جانا چاہتے ہو؟ کیا تم واپس مدینے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ رضا کو پھر پروردگار عالم نے اپنے گھر پہ بلا لیا، اور پھر رضا نے عمرہ ادا کرا، اس کے بعد مدینے پہنچے اور بی بی کی پھر مدینے میں آئے، رسول کے روضے کی زیارت کرنے کے بعد رضا نے جنت البقیع گئے، رضا نے وہاں کی خاک اٹھا کر کہا بی بی میں کتنا گناہگار تھا، آپ نے مجھے کیا سے کیا کر دیا، زاداران حسین آپ اور میں جس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں فقط ہم اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ تو انبیاء آتے ہیں، یہاں پہ تو فرشتے آتے ہیں، یہاں پہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عزاداران حسین مصائب کی طرف بڑھتی جاؤں گی، مصائب کی طرف آ رہا ہے میرا سفر، آپ لوگوں نے بی بی کو پرسہ دینا ہے ان کے لال کا۔ عزاداران حسین 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا، 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ عزاداران حسین ظلم کی یہ انتہا ہو گئی کہ بچے التش 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 کی صدائیں دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں پانی لا دے۔
عزاداران حسین، میرا اور آپ کا غریب مولا اتنا غریب ہو چکا تھا کہ سکینہ کو پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ عزاداران حسین، مولا حسین اتنے مظلوم تھے کہ اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے سکینہ صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر میں پانی پلاتا ہوں۔ بچوں کو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، اور میں نے سنا ہے بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سکینہ کو بھی اپنے بابا سے بہت محبت تھی، اور بابا کے بعد سکینہ جس سے محبت کرتی تھیں سب سے زیادہ اس کا نام تھا عباس۔ عزاداران حسین، عباس سے سکینہ کی التش التش کی صدائیں برداشت نہ ہو سکیں۔ عباس سکینہ کے خیمے میں آ گئے۔ سکینہ نے خالی کوزہ چچا کو پیش کر کے کہا چچا جان بہت پیاسی ہوں، ایک گھونٹ پانی۔ چچا جان بہت پیاسی ہوں، ذرا سا پانی۔ عزاداران حسین، بچوں سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ فوراً رونے لگ جاتے ہیں۔ عزاداران حسین، سکینہ کی عمر صرف اور صرف 3 سے 3.5 برس بتائی جاتی ہے۔ عباس نے سکینہ کا خالی کوزہ لیا اور چلے ہیں نہر فرات پر۔ عزاداران حسین، مگر میرا حسین مولا کتنا غریب ہے کہ جب عباس سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں عباس پہلے میری بہن زینب سے تو مل لو، پہلے میری بہن زینب سے تو مل لو۔ اب عباس زینب کے خیمے میں آتے ہیں۔ زینب کہتی ہیں عباس مجھے ایک دفعہ رہوار پر بیٹھ کے دکھا دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی رہوار پر بیٹھ کے کیسا لگتا ہے۔ زینب کہتی ہیں عباس جب بابا اس دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تیری چادریں چھنی جائیں گی، تو میں نے بابا سے کہا تھا بابا مجھے آپ کی بات پہ شک نہیں ہے، مگر جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس کی مجال کہ وہ زینب کو آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر عباس اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ رسیاں باندھی جائیں گی، میری چادریں چھنی جائیں گی۔ عزاداران حسین، میں کس کے مصائب بیان کروں؟ اگر میں علی اکبر کے مصائب بیان کروں تو میں دل سے ایک بات بولتی ہوں، مجھ سے علی اکبر کے مصائب بیان نہیں کیے جاتے۔ عزاداران حسین، ہر رشتہ بہت مخلص ہوتا ہے ماں باپ بھائی بہن کا، مگر جو بھائی اور بہن کی محبت ہوتی ہے نا بہت انمول ہوتی ہے۔ عزاداران حسین صغرا مدینے میں ہیں اور اکبر کربلا میں ہیں، اور حسین صبح سے ایک ایک شہداء کا لاشا اٹھاتے جاتے ہیں۔ عزاداران حسین، جب حر علیہ السلام کے بیٹے شہید ہوئے تو مولا حسین حر علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے حر کے بیٹے تک پہنچ گئے تھے، اور حر نے آ کے کہا مولا آپ اپنے نوکر کے بیٹے کا لاشا اٹھائیں گے؟ مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ عزاداران حسین نے جواب دیا اے حر، جوان بیٹا ضعیف باپ جوان بیٹے کے جنازے نہیں اٹھاتے، مگر عزاداران حسین کتنا غریب ہے میرا مولا۔ جب اکبر زین سے زمین پہ گرے اور آواز دی بابا میں گر رہا ہوں میری مدد کو آئیے، عزاداران حسین کی کمر تو ٹوٹ گئی تھی عباس کے جانے کے بعد، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور کہتے ہیں اے لگتے جگر تو کدھر ہے؟ اب میں دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے، جوان بیٹا ضعیف باپ کس طریقے سے حسین اکبر تک پہنچے ہوں گے، اور کس طریقے سے اکبر کے جگر سے اکبر کے سینے سے برچی کی انی کو باہر کھینچا ہوگا۔ عزاداران حسین، میرا مولا اتنا غریب روز صبح سے لے کے شام تک سب کا لاشا اٹھاتا ہے، مگر میرے مولا کا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ بے گور و کفن کربلا کے دشت میں مظلوم کا لاشا نہ غسل ملا نہ کفن ملا، حسین نے سب کے لاشے اٹھائے مگر حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ عزاداران حسین، جب سب شہید ہو گئے حسین خیمہ زینبیہ میں آ کر کہتے ہیں زینب مجھے وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے میرے لیے سیا تھا۔ عزاداران حسین، ایک بہن نے اپنے بھائی کو وہ کرتا دیا جو آخری کرتا تھا جو مولا کا کفن بن گیا۔ عزاداران حسین،
پھر جب زینب نے حسین کو وہ کرتا پیش کرا، حسین نے اس کو جگہ جگہ سے سوراخ کرنا شروع کر دیے، اس کو چھنی کر دیا۔ بی بی کہتی ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں زینب میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ شاید فوجی یزیدی میرے جسم سے اس کرتے کو نہ لے لے، کیونکہ میرے شہید ہو جانے کے بعد وہ میری انگوٹھی بھی لے جائیں گے، میرا ماما بھی لے جائیں گے، میری دستار بھی لے جائیں گے، کیا پتا وہ اس کرتے کو چھوڑ دے۔ عزاداران حسین چلے ہیں میدان کربلا میں، ایک ایک کا بدلہ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نے میرا عباس مار دیا، تو نے میرا کبر مار دیا۔ عزاداران حسین مگر پھر آواز آتی ہے حسین رک جاؤ، حسین صبر کرو۔ عزاداران حسین تلوار نیام میں رکھتے ہیں، جیسا ہی حسین تلوار نیام میں رکھتے ہیں کہیں سے تیر برستے ہیں، کہیں سے تلوار برستے ہیں، ہائے تیروں کی بارش، میرا مولا تیروں سے چھنی۔ ارے جب مولا میرا زین سے گرا تو نہ زین پہ تھا نہ زمین پر، بلکہ میرے مولا کا لاشا تیروں پر موجود تھا۔ عزاداران حسین کے ماں کی صدا آتی ہے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، تو کب سے جاگا ہے، تو نے پانی نہیں پیا اے حسین، میں نے تیرے لیے کربلا کی زمین اپنے بالوں سے صاف کری ہے، آ جا میرے حسین، میری آغوش میں آ جا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔